মাদ্রাসায় আমাদের মুরব্বী অর্থাৎ এই মাদ্রাসার মুরব্বী আমি মজলিসে শুরার সদর বাস্তব পক্ষে হযরতকে আমরা রাখি, কিন্তু দেশের ভিন্নতার কারণে কাগজ কলমে আমরা রাখতে পারি না। তো হযরত প্রথম থেকে এই মাদ্রাসার জন্য পরামর্শ, দোয়া এবং যাহা কিছু দরকার সব করছেন। তো गत वर्षर गुज़श्ता साल हज़रत इस सफ़र में तशरीफ़ लाए थे और हमारे लिए इस मस्जिद मदरसा के लिए दुआ किया था कि अल्लाह ताला उसको कामयाब फरमाए, इसकी इमारत को और आगे बढ़ाए। तो इस जगह जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, इस जगह उस वक्त बिल्डिंग नहीं था, फाइल कैप हुआ था। तो हज़रत दुआ किया और हज़रत के साथ और उलमाए करम ने दुआ किया था। आज हमने हज़रत के दुआ से इस जगह पर मजलिस और नसीहत करने के अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो আমরা চাই হযরত সবসময় আমাদেরকে দোয়া করবেন এবং এই শুধু কাম ইমারত বিল্ডিং এটা তো একটা সাময়িক ব্যাপার, মৌলিক ভাবে এটা তো আর মাদ্রাসা না। মাদ্রাসা যাকে বলে খাঁটি আলেম যেন আমরা হইতে পারি, ইখলাসের সঙ্গে যেন আমরা পড়াইতে পারি, পড়তে পারি, মাদ্রাসার কাজ করতে পারি। এই জন্য হযরত আমাদেরকে দোয়া করবেন এবং আমাদেরকে নেগরানি করবেন। নেগরানি করতেছেন এবং পরেও যেন নেগরানি করেন। আমি আপনারা যারা আছেন সকলের শুকরিয়া আদায় করি। আপনারা এই মাদ্রাসার জন্য অনেক অনেক দোয়া করেন। খালি শুধু দোয়া নয়, বরং নিজের কষ্টে অর্জিত টাকা পয়সা এখানে দান করেন, ফিকির করেন। শুধু ইমারত নয়, বরং সব সময় প্রায় 10 লাখ টাকা প্রতি মাসে মাদ্রাসার খরচ, সেটা আল্লাহ তাআলা আপনাদের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উত্তম জাযা আমাদেরকে দান করবেন। তো আজকে হযরত প্রথমে আমাদেরকে নসিহত করবেন, এরপর আমরা অনেকেই অনেক জায়গা থেকে বলছেন বায়াত হওয়ার জন্য। তখন যারা আমরা বায়াত হব তারাই এই জায়গায় বসে থাকব, আর যারা বায়াত হব না বা আগে হয়েছি বা ছোট বাচ্চা যারা ছাত্র আছে ওরা কিন্তু আমরা বের হয়ে যাব। হযরত যারা বায়াত হওয়ার ইচ্ছুক তাদেরকে শুধু এখানে বায়াত করবেন, আর অন্যরা বায়াত হওয়ার প্রয়োজন এখানে নাই। তার প্রথম হযরত নসিহত করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য যাহা কিছু করণীয় আমাদেরকে উপদেশ देवें। तो हज़रत से मुआज़बाना दरखास्त है कि हमें हमारे तज़किए नफ्स और दीगर अमल के लिए कीमती नसीहत फरमाएं। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ایک ایسے ادارے میں جو اس چنتا کے ساتھ قائم کیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی، ہماری جنریشنز کی، ہمارے ونش در کے ایمان کی رکھا کری ہے۔
قرآن اور علوم نبوت کو لوگوں تک پہنچانے والی جماعت تیار کی جائے۔ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی ہے وہ چیز پائیدار ہوتی ہے۔ کسی بھی پیڑ کو گاچھ بننے سے پہلے بیج بن کر مٹی کی تاریکی میں اندھیروں میں گم ہونا پڑتا ہے۔ آپ گاچھ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ بیج بن کر مٹی میں گم ہو جانے کو تیار۔ کوتا بجھ رہے ہیں نہیں بجھ رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تھوڑے تھوڑے سے چل کر بڑھنے والی چیز کو ہوا اور طوفان سے حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، اور جو اچانک کسی ایک مالدار یا چند مالداروں کے پیسے سے اچانک سے کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں وہ برکت نہیں ہوتی جو تھوڑے تھوڑے غریب لوگوں کے پیسے سے، محنت سے، جان سے، مال سے چیز تیار ہوتی ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، مانوش، یہ دو حصوں میں ہے، ایک جسم ہے، ایک آتما ہے۔ لوگوں نے جسم کو مانوش سمجھ لیا، لیکن اصل مانوش تو آتما ہے، روح ہے۔ اب جس کو انسان مانوش سمجھا ہے وہ تو مانوش ہے نہیں۔ طاقت مانوش کی پوری شکتی جسم پر لگی ہوئی، کیسے آرام ملے گا، پنکھا ہوگا، اے سی ہوگا، کھانے میں مچھلی ہوگی، اور مچھلی بھی قطرہ نہیں، ریتا ہوگی، فلاں ہوگی، انگلش ہوگی۔ ہر وقت اسی کی چنتا میں رہتا ہے مانوش۔ سر پھرائے گا، درد ہوگا سر میں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، پھر دل میں درد ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، گھٹنے میں درد ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر جیب بھی کاٹے گا اور گھٹنا بھی کاٹے گا۔ دل کا بائی پاس سرجری ہو تو بکرے کی طرح کاٹتا ہے آدمی کو اوپر سے نیچے کر۔ ابھی تو چھوٹا بھی ہونے لگا ہے، اب تک تو بڑا ہی ہوتا تھا، 10 لاکھ تک بھی لے لے گا۔ ضرورت ہے وہ، اس کا حکم دیا گیا ہے، بیمار ہے تو علاج کرانا پڑے گا۔ لیکن خالی جسم پر کی چنتا کرنا اور آتما اور روح کی چنتا نہ کرنا، یہ بہت بڑا دربھاگیہ پورن۔ سب کچھ نشٹ ہو جائے گا اگر ہماری روح، ہماری آتما بیمار ہو گئی، بیمار رہنے لگی اور بیماری میں ہی موت آ گئی۔ تو خطرہ یہ ہے کہ بیماریاں ہم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرے تو مرتے شمع کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اللہ کا نام بھی نہ لے، اس کا خطرہ ہے۔ کہ مانوش گھمنڈ کرنے لگے اور اپنی بیماری کو پہچان بھی نہ پائے۔ پہچاننا بوجھتے ہیں، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ مال کی محبت ہو،
جھوٹی عزت ہو، لوگ تعریف کریں، اس کی محبت کو حب جاہ کہتے ہیں۔ وہ بڑے حضرت جی ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں، بڑے رکشا والے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، پھر حسد ہو، جلن۔ حسد بھی زیادہ تر گھمنڈ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے گھمنڈ کو، تکبر کو ام الخبائث کہا گیا، بیماریوں کی ماں۔ ایسی حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ساری وہ بیماریاں ہیں جو آتما کو مردہ کر دیتی ہیں۔ تو دل جو ہے وہ دل مردہ ہو گیا، مردہ دل۔ اللہ میاں کی خدمت میں کیا پیش کریں گے؟ کسی بادشاہ کے پاس جانے کا چانس ملے تو کچھ گفٹ لے کے جاؤ گے نا؟ جاتے ہیں نا بڑے لوگوں کے پاس، جب لوگ جاتے ہیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں، اور وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی خدمت میں کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ بس دل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ میاں کو کی خدمت میں، اللہ میاں کی سیوا میں کچھ پیش کرنا ہو تو مانوس کیا پیش کرے گا؟ اس کو تو کچھ درکار نہیں ہے، آپ کیا پیش کریں گے؟ دل پیش کر سکتے۔ اللہ میاں کو دل کیا چاہیے؟ مردہ دل سے کام چلے، مردہ دل کو کون قبول کرے گا؟ کون پیش کرے گا؟ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا مانوس۔ تو قلب سلیم چاہیے، کہا نا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس وہی ہوں گے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا بھائی، تو کبھی اپنے اندر جھانکا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غصہ کیوں آتا ہے مانوس؟ یا تو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، کمزور ہو گیا، دربل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ لوگوں کو، بوڑھوں کو، جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، سفید داڑھی والوں کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ کمزور ہوتے ہیں نا، دربل ہوتے ہیں، تھکے ہوئے، جیسے میں تھکا ہوا تو مجھے غصہ زیادہ آئے گا۔ یا تو اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا شریر دربل ہو گیا، یا اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ آپ کی روح مردہ ہو گئی، آتما چلی گئی، بس نام کی روح ہے، چلا رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حرام کی حلال کی پرواہ نہیں ہے، نیکی کی برائی کی پرواہ نہیں ہے، بڑا بننے کا شوق ہے۔ مانوس بڑا بن سکتا ہے، ماٹی سے بنایا گیا مانوس بڑا بن سکتا ہے۔ جو بڑا بننے کا، جس کے دماغ میں خناس ہے بڑا بننے کا، دراصل اللہ میاں کو چیلنج کر رہا ہے، ان کے مقابلے پہ آ رہا ہے۔ تکبر کرنے والا تو وہی ذات ہے نا، بس اس کے علاوہ کوئی تکبر کر سکتا ہے؟ دماغ میں خناس ہو گیا، من میں لالچ آ گئی، گھمنڈ ہو گیا، حسد ہو گیا، تو جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں ایک مانوس کو ایک ساتھ ہو گئی۔ ہوس بھی ہے، ساری بیماریاں، تو کیا ہوگا؟ سب کچھ دھنش ہونے کا خطرہ ہے، برباد، نشٹ ہونے کا۔ تو علاج ہے اس کا کہ مانوس، انسان چیشٹا کرے
اللہ کے ذکر کی. یہ جو دل ہے نا اللہ کا گھر ہے. مانوش کا دل اللہ کا گھر ہے. اب بزرگان دین نے کہا, اللہ والوں نے کہا, اللہ کا نام لینا شروع کر دو. اللہ میاں اپنے گھر میں آ جائیں گے, تمہارے دل میں آ جائیں گے. کچھ اللہ والوں نے کہا نہیں, پہلے آپ برائیاں چھوڑیے, پہلے آپ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالیے. ایک گھر میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں, اللہ میاں بھی رہیں گے اور دنیا کی محبت بھی رہے گی, یہ نہیں ہوگا. پہلے دنیا کی محبت نکالو, تب اللہ میاں آئیں گے تمہارے دل. نقشبندی مشائخ نے کہا نہیں, اللہ میاں آ جائیں گے, وہ گھر کو خود صاف کروا دیں گے, تم فکر مت کرو, آگے بڑھو. تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. مشائخ چشت کا الگ ذوق ہے. ان کا نہیں, پہلے محنت کرو, فاؤنڈیشن بناؤ. فاؤنڈیشن نہیں بنے گی تو بلڈنگ گر جائے گی. پائلس لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ سائز کی پائلس ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, ساری ترکیبیں بتائیں. کہا پہلے تطہیر کرو, صفائی کرو. گندے گھر میں اللہ میاں نہیں آنے والے ہیں, پہلے صفائی کرو گھر. انہوں نے کہا نہیں, اللہ میاں آ جائیں گے, خود ہی صفائی کروا دیں گے. جو بھی ہو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. طریقہ کوئی سا بھی ہو, مشائخ چشت کا ہو, مشائخ نقشبندی کا ہو. کوتا پوچھ رہے ہیں, اس بات پر سارے مشائخ, سارے سلسلے اس بات پر متفق ہیں. متفق کو کیا کہیں گے؟ ایک مت ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے. وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں, وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, پہلے ذکر قلبی کرو. تو اللہ کا ذکر تو ہر حال میں ہونا چاہیے. اور ایک چیز پر سارے مشائخ متفق ہیں کہ شارٹ کٹ, عظیم الشان شارٹ کٹ موجود ہے. وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. یہ شارٹیسٹ روٹ ہے اللہ تعالیٰ کے محبت, اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کا اور اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جانے کا. یدی کوئی مانوش اللہ کا محبوب بننا چاہے تو کوئی راستہ, کوئی طریقہ نہیں ہے. 100 سال کچھ کرتا رہے, سر پٹکتا رہے, اس کو لابھ نہیں ہوگا. لابھ ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے. سنتوں کا اہتمام کرنا. اچھا, سنتوں کا اہتمام کرنے کے لیے الگ سے ٹائم نکال کے کچھ کرنے کی درکار نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیجیے, روزانہ صبح شام 10 منٹ کرو. پہلے زمانے میں ایسے تھے اور ابھی بھی بہت سارے مذہبوں میں ایسا ہے. آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی اگر اللہ والا بننا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں نہیں, آپ کو دنیا میں رہنا پڑے گا اور رہتے ہوئے اللہ والے بن سکتے ہیں. آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل دیں. اور ان کا راستہ جنگل کی طرف نہیں جاتا ہے, ان کا راستہ انسانوں کی طرف جاتا ہے. اگر کوئی مانوش اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ, نرم معاملہ کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ خوش اسلوبی کا اور شاندار مسکراہٹ والا معاملہ کیا ہے. بہت سے لوگ تو جی چاہتا ہے بیوی سے اچھی بات کرنے کو, اس لیے کر لیتے ہیں.
لیکن اگر اس لیے کرنے لگے جس وقت جی چاہے اس وقت بھی، اور جب نہیں جی چاہے غصہ آ رہا ہو، ناگوار بات ہو، تب بھی اگر اچھا معاملہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کھانا پڑتا ہی ہے، کھانا کھائیں گے، اب کھانے کو ٹھیک طریقے سے کھا لیں گے تو یہی کھانا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی سونا، وہ جو سارے کاج دنیا والے دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ سارے کاج آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ آپ نے کیسے کھانا کھایا تھا؟ آپ نے کس چیز کو پسند فرمایا تھا؟ آپ مسجد میں آتے تھے تو کیسے تشریف لاتے تھے؟ جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ جوتا پہنتے تو کیسے پہنتے تھے؟ اتارتے تھے تو کیسے اتارتے تھے؟ کپڑا پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے؟ کپڑا اتارتے تھے تو کیسے اتارتے تھے؟ واش روم میں جاتے تھے بیت الخلا میں تو کیسے تشریف لے جاتے تھے؟ واپس تشریف لاتے تھے تو کیسے تشریف لاتے تھے؟ یہ سارے کام مانوس روزانہ کرتا ہے۔ صرف آبزرویشن اسٹارٹ کرنا، اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مطابق کر رہے ہیں، کام ہو گیا۔ یہ ہے معمولات کی سنتیں۔ معمولات کو کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ ویوہارک جو سنتیں ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی۔ اور دوسری ہے سنتیں معاملات کی۔ معاملات کو کیا کہیں گے بولے صاحب؟ لین دین سے اوپر ہے معاملات، کیونکہ معاملات کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں لین دین بھی ہے اور اس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے آپ؟ تو اس میں دین اور دنیا دونوں آتا ہے۔ آپ کی دنیا کیسی ہوگی؟ اگر کوئی مانوس اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ یا تو ٹھیک کر لیجیے یا الگ ہو جائے۔ اور پسندیدہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ سخت ناپسند اللہ تعالیٰ کو الگ ہونا ہے۔ تو مانوس کیسا جیون بتائے گا؟ معاملات کی سنت۔ ویسے تو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے سنتوں کے باب میں 7 ابواب بنائے، بہت ڈیٹیل ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کنفیوژن ہو جائے گا۔ 2 باتیں یاد رکھنی، معمولات کی سنتیں، ویوہارک سنتیں، اور معاملات کی سنتیں، لین دین ہی سمجھ لیجیے، زندگی گزارنے کی، لائف اسٹائل کی سنت۔ تو جو بھی راستہ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ بنا اس کے حبیب کے نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ تم میرے حبیب کے راستے پہ چلو گے تو میں تم کو اپنا محبوب بنا دوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت کرنے لگیں گے تو ون وے ٹریفک نہیں چلے گا، دونوں طرف سے چلے گا۔ ابھی ہم محبت کا دعوی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ میں سے محبت کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ میں سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا، تو ان کے حبیب کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ چلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرا پار اور کچھ کرنے کی درکار نہیں ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کام ہو جائے گا، سارا کام ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید 12 سال ان کے پاس ہو گئے تھے، اسے روزانہ تہجد کی وضو بھی وہی کراتا تھا حضرت کو۔ ایک دن کہنے لگا حضرت ابھی میں کوئی اور دوسرا پیر دیکھوں گا۔
हजरत ने कहा मर्जी है, चले जाओ, मैं जाना चाहता हूँ, बस आपको 12 साल हो गए आपके पास रहते हुए। फिर थोड़ी देर में हजरत ने पूछा ये तो बताओ वजह क्या हुई है। उन्होंने कहा जी हजरत 12 साल हो गए आपके पास, आपकी कोई करामत तो देखी नहीं, ना हवा में उड़ते हुए देखा, ना पानी पे चलते हुए देखा, ना कुछ देखा, ना जिंदों को मुर्दा करते देखा, कोई करामत तो देखी नहीं आपकी। हजरत ने फरमाया हाँ ये बात तो सही है, मेरे पास तो कोई करामत नहीं है ऐसी, अच्छा ही है तुम चले जाओ, करामत ढूंढने आए थे तो चले जाओ, मेरे पास कोई करामत नहीं है। फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कभी तुमने 12 साल में सुन्नत के खिलाफ कोई काम करते मुझे देखा? तो सोच में पड़ गया, सोच के कहने लगा ना जी सुन्नत के खिलाफ तो कोई काम आपको करते नहीं देखा। तो फरमाया फिर और भी कोई करामत ढूंढेगा तू मेरे में? तो अगर साहिब करामत भी बनना चाहे कोई तो सुन्नतों को पकड़ ले बस। तो यही सबसे बड़ी करामत है कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने लगा। तो अल्लाह ताला हमें आपको सबको अपनी सच्ची मोहब्बत और कामिल ईमान अता फरमाए, आखिरत की फिक्र अता फरमाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाला बनाए। आखिर दावाना जल्दी करिए। হযরত যেই কথাগুলো বলছেন আমরা সেগুলো মানার চেষ্টা করব। আর মানার একটা বড় পথই এইটা যে হযরতের হাতে হাত রেখে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হই, আমরা তওবা করি যে এই কথাগুলো আমরা মানব, সুন্নতের খেলাফ জীবনে কোনো কাজ করব না, সুন্নতের উপরে আমরা থাকবো। এই ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার নামই বায়াত, হ্যাঁ, অঙ্গীকার করার নামই বায়াত। কত আমরা অনেকেই আসছেন এখানে হযরতের কাছে